अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर के आगाज़ में हम बात करेंगे गज़ा की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर। इसके साथ साथ भारत के अग्नि मिसाइल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के माबैन मुलाकात क्यों नहीं तय हो सकी, और भारत के मुमकिना तौर पर किस साल पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, और पाकिस्तान बांग्लादेश ताल्लुकात, ये तमाम भी होंगे आज के हमारे डिसाइफर के मौज़ूआत। तो आगाज़ करेंगे आज के अपने डिसाइफर का। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, मैं आज के बाद 5 या 10 साल बाद की अगर बात करूं तो क्या आपको फ़लस्तीनी रियासत का क़याम मुमकिन नज़र आ रहा है? इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मुझे एक शेर याद आ रहा है। आज मैं जब आ रहा था स्टूडियोज़ की जानिब तो गाड़ी में बैठे वैसे एक शेर याद आ गया। काफ़ी अरसे बाद आपको याद आया है। मोहसिन नकवी का एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, जिनके आंगन में गरीबी का शजर हो मोहसिन, उनकी हर बात ज़माने को बुरी लगती है। तो गज़ा का कुछ मामला भी ऐसे ही है। आपने पूछा कि क्या फ़लस्तीनी रियासत का क़याम 5-10 साल के बाद आप देख रहे हैं। मुझे तो सच्ची बात नज़र नहीं आ रहा, और वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद में कोई कमी हो गई है या फ़लस्तीनियों ने अपने जो हक़ खुद इरादियत है उस पर दस्तबरदार हो गए हैं, बल्कि वो अब लगता कुछ ये है कि वो अब तो अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, लेकिन जिन पे तकिया था मुसलमान दुनिया, अरब दुनिया ख़ास तौर पे, उन्होंने हाथ उठा लिया है। लगता कुछ ये है। और अब जो इसराइल कर रहा है इस वक्त, या नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है गज़ा में, तो अब गज़ा का कंट्रोल भी लेने चले हैं, और हमास ने हालांकि जो जंग बंदी की शराइत थी उनको भी कबूल कर लिया, लेकिन इसराइल ने कहा कि जी अब बहुत देर हो गई। और बाकी मुसलमान दुनिया भी इनडायरेक्टली हमास को ही रिस्पॉन्सिबल करार दे रही हैं कि इतना वक्त क्यों लगाया हमास ने। हालांकि ये नहीं देखते कि जब 19 जनवरी को इस साल हुई थी जो एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप के आने से एक दिन पहले, उसको दूसरे फेज़ में तो इसराइल ने इनकार कर दिया। बिल्कुल। अगर इसराइल उस सीज़ फायर का जो एग्रीमेंट था उसको उससे कंप्लाई करता तो शायद आज सूरत हाल नहीं होती, लेकिन चूँकि इसराइल की नीयत ही नहीं थी, वो जो ट्रेजेक्ट्री उन्होंने इस वक्त अपना रखी है उसके तो मुताबिक उन्होंने जो है बिल्कुल जो 2 स्टेट सलूशन था जिस पे अरब लीग का इत्तेफाक है, दुनिया का पूरा इत्तेफाक है, तो वो तो उससे निकलना चाहता है और निकल गया है तकरीबन। क्योंकि अभी तो देखिए गज़ा में तो जो बर्बादी हुई सो हुई। अब गज़ा सिटी में जो कुछ वो करने जा रहे हैं वो भी करेगा, लेकिन उसके साथ साथ वेस्ट बैंक में जो कुछ हो रहा है इस वक्त 3000 मज़ीद घर बनेंगे, सेटलमेंट्स आ रही हैं 3000। अब इसराइल जो है गज़ा को या वेस्ट बैंक को, ईस्ट जेरूसलम का जो है ना, उसका जो एक्सेस है वो भी ख़त्म कर रहा है। और पहले भी अगर आप देखिए तो गज़ा और वेस्ट बैंक के दरमियान इसराइल था, कॉन्टिग्यूटी तो तब भी नहीं थी कि वो रियासत वायबल कंटिगुअस रियासत बन पाती। तो अब तो बिल्कुल ही मुझे लगता है नामुमकिन हो गया है। और जब तक मुसलमान दुनिया नहीं जागेगी, सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि कुछ मामलात आगे चल पड़ेंगे। उम्मीद है भी नहीं ना उनके जागने की उम्मीद भी नहीं है। और फिर दूसरी बात यह ना कि फ़लस्तीन के अंदर भी बहुत से प्रॉब्लम्स हो गए हैं। फ़लस्तीन अथॉरिटी का बुरा हाल है। महमूद अब्बास साहब, उनमें वो जान नहीं है, उनकी जो सारी इंतज़ामिया है वो भी करप्शन की नज़र हो गई। हमास ने कुछ रजिस्ट किया, लेकिन हमने देखा अक्टूबर 2023 के बाद जो कुछ हुआ गज़ा में, और पूरे जो इर्द गिर्द जो भी नेबरहुड है, लेबनान में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, वो तमाम चीज़ें हमारे सामने। फिर इराक़ हमला हुआ। तो अब दुनिया जो है मेरे ख़्याल में एक लिहाज से रिकनसाइल कर गई ये फन्नाव, मुझे जो लगता है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी हाथ खींच लिए हैं और खुली छुट्टी दे दी है नेतन्याहू को कि जो करे सो करे।
تو مجھے اب وہ ایک کہیں محسوس نہیں ہوتا. قطر، ایجپٹ سارے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. ان کے تو ہے نا ایجپٹ کا معاملہ یہ ہے کہ یہ غزہ کے لوگ اس طرف نہ آ جائیں، ایجپٹ کی سائڈ پہ نہ آ جائیں. اس لیے یہ بھی سن رہے ہیں کہ بہت سے جو ہیں ساؤتھ سوڈان میں شفٹ کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. ساؤتھ سوڈان کہاں اور فلسطین کہاں، اور ساؤتھ سوڈان کے اپنے کون سے حالات ہیں کہ وہاں وہ مہاجروں کو رکھیں گے. لیکن فلسطینیوں نے ایک فیصلہ ضرور یہ کیا ہوا کہ وہ اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کو 1948 کا یاد ہے نغبہ والا معاملہ. تو وہ 7-8 لاکھ بے دخل کر دیے گئے تھے اپنی سرزمین سے. تو وہ اس فلسطینی نہیں دہرانا چاہتے، کیونکہ ایک بار وہ یہاں سے نکل گئے تو سو نکل گئے، پھر واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے معاملات اس طرف جا رہے ہیں. آپ تو دیکھیے ایک ریاستی بس فارمولہ بھی نہیں رہا. اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ آکوپیشن پرماننٹ سی ہے، بالکل، انلیس کہ فلسطینی یکجا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور اسلامی دنیا کم از کم اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے. ویسٹرن گورنمنٹس کی تو میں بات نہیں کر سکتا، لیکن سول سوسائٹی ہے مغربی دنیا میں، وہ پیچھے کھڑی ہو جائے تو شاید کچھ بات بن جائے. لیکن انڈر دا کرنٹ سرکمسٹانسز مجھے تو بہت ہی مشکل لگتا ہے، بلکہ ناممکن سا لگتا ہے. سچی بات تو یہ. اور اسرائیل کبھی بھی ایک ریاستی فارمولہ جس میں مسلمانوں کو جو فلسطینی ہیں، جو اسرائیل کے یا جو فلسطین میں رہتے ہیں، ان کو برابر کے حقوق دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے. یا ان کو شہریت دے، وہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ دینے سے مسلمانوں کی تعداد یہودیوں کی تعداد سے بڑھ جائے گی، تو وہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے ان کے کانٹیکس میں. تو اب بہت مشکل ہو گیا ہے. اب یہ غزہ کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بس ہیلپ کرے تو ہے. ادروائز جہاں تک ہماری بات ہے یا مسلمان دنیا کی بات ہے اے ہول، تو ہم تو بری طرح ناکام ہو گئے ہیں. اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو جو ہے ان کی مدد کو ہم نہیں آ سکے. سچی بات یہی ہے. اور دل دکھتا بھی ہے دیکھ کر جو اس وقت فیمن کی سی صورتحال ہے وہاں پہ، اور اوپر سے جینوسائیڈ. آج بھی 70 لوگ شہید ہو گئے، بچے بھی، عورتیں بھی. دنیا کا ضمیر پتہ نہیں کہاں ہے اس وقت. آئی ڈو ناٹ ریلی انڈرسٹینڈ. باتیں تو سارے ہی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے نا یورپین کنٹریز انکلوڈنگ برطانیہ کہ جی ہم ریکگنائز کر لیں گے فلسطین کی ریاست کو. تو سو واٹ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زمینی حقائق تو تبدیل نہیں ہونے والے نا. جی. اب اگلے سال الیکشنز ہوں گے اسرائیل میں اکتوبر میں شاید. اس وقت تک دنیا پتہ نہیں کتنی بدل جائے گی. اب تو حماس بھی جو ہے نا، وہ بھی اس کے پاس ہی وہ صلاحیت نہیں رہی کہ وہ ریزسٹ کر سکے ملیٹریلی اسپیکنگ. جذبہ تو ابھی وہاں پہ ہے عام لوگوں کو. اگر آپ دیکھیے تو وہ بھی بہت جذبے سے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی زمین نہیں چھوڑنی. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اتنی شہادتوں کے بعد، اتنی مصیبتوں کے بعد 80% غزہ تباہ ہو گیا، اس کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اصولی موقف پہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کوئی ہیلپ کرے تو کرے. بالکل بالکل، یہ بات آپ نے صحیح کہی. سو پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں کچھ بات کرنا چاہوں گی بھارت کے بھی حوالے سے. بھارت نے اگنی میزائل کا ٹیسٹ کیا ہے. پاکستان کے لیے اس میں کیا چیلنجز ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک ایک بات اور بھی کرتا چلوں کہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. جہاں اسرائیل سے بالکل ڈھکا چھپا نہیں ہے. جہاں اسرائیل دیکھیے فلسطین کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، وہی لگ بھگ وہی پالیسیز بھارت نے بھی اپنا رکھی ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. ایگزیکٹلی. تو اللہ اپنا کرم کرے، لیکن کشمیر کے لوگ بھی اپنی جد و جہد سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں، ہماری تو دعا یہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں جو فلسطین میں ہو رہی ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ بہرحال ہم یہاں کشمیریوں کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں. اور اگر بھارت نے اس جانب قدم بڑھایا تو پھر آبویسلی اس کے بڑی ریپرکشنز ہیں. جہاں یہ اگنی 5 کا ٹیسٹ کیا ہے بھارت نے، یہ 5000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہے. تو یہ ایک بڑا دنیا اس سے خائف تو ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ اس کی ریپرکشنز جو ہیں یا امپلیکیشنز بیانڈ اس ریجن ہیں، کیونکہ یہ چائنا کا جو ہے ندرن موسٹ پارٹ جو ہے چائنا کا، اس کی رینج میں بھی یہ آتا ہے. جی. اور اس سے بھی زیادہ جو اہم بات ہے نا، دیکھیے پاکستان کو تو اس طرح کوئی فرق نہیں پڑتا. بھارت کے پاس پہلے بھی کیپیبلٹی تو تھی کہ وہ پاکستان کے سارے حصے میں کو کور کر سکتا تھا. پہلے بھی میزائلز کے پاس اس رینج کے تھے.
تو ہمارے لیے وہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. اصل معاملہ یہ ہے کہ بھارت نے اب جو ہے نا یہ جو اگنی 5 ہے اس کو انٹیگریٹ کیا ہے مرو ٹیکنالوجی کے ساتھ, ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹنگ وہیکل جسے کہتے ہیں. مطلب ایک میزائل کے ساتھ آپ ایک سے زیادہ وار ہیڈز لگا دیتے ہیں. صحیح. تو یہ بھارت کی جو ٹیکنالوجی اس وقت ہے اس میں سے 3 سے 4 وار ہیڈز ایک میزائل پہ لگ جائیں گے. تو جن کو ہر وار ہیڈ کو وہ کنٹرول بھی اس کی ٹریجیکٹری کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے الگ الگ سیپریٹلی. تو یہاں یوں کہہ لیجئے کہ ایک میزائل ایک وقت میں 3-4 ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتا ہے یا ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتا ہے. یہ جو مرو ٹیکنالوجی ہے یہ ان اٹ سیلف یہ ایک آبویسلی ہمارے لیے پرابلم تو کریٹ کرتا ہے. اور یہ مرو ٹیکنالوجی اس وقت چند ممالک کے پاس ہی ہے جس میں P5 کنٹریز ہیں, چین, امریکہ ہو گیا, روس, فرانس اور جو ہے فرانس کے علاوہ کون ہے جی برطانیہ. تو یہ 5 ممالک کے پاس ہے. پاکستان بھی یقیناً اس پہ کام تو کر رہا ہوگا. جی. مرو سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیفنس جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے نا, کہ ایک ہی میزائل میں 4 اگر آ رہے ہیں, یا ابھی تو چین نے تو مرو پہ اتنی عبور حاصل کر لیا ہے کہ وہ ایک میزائل پہ 10-12 تک کے وار ہیڈز لگا سکتا ہے. صحیح. تو آبویسلی اس میں ڈیفنس جو ہماری کیپیبلٹی ہے اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. جو ڈیفنس میزائل سسٹم ہے اس کو ہمیں بہتر کرنا پڑے گا. تو یہ ایک انٹرمنیبل آرمز ریس میں ہم داخل ہو گئے ہیں بیکاز آف انڈیا. اور دنیا کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھارت جس طرف جا رہا ہے وہ تو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل ہی بنانے جا رہا ہے, اور اب اس کا تو پوری دنیا کو اپنی رینج میں لانے کی بات کر رہا ہے نا. پاکستان کے وہ عزائم نہیں ہیں. ہمارا تو ڈیفنسو پروگرام ہے, ہم تو صرف اپنے ڈیفنس کے لیے ہم نے بنا رکھا ہے. ہمارا بس یہی ہے کہ 3400-3500 کلومیٹر کی ہمیں رینج چاہیے جس میں ہم بھارت کو تو نشانہ بنا سکیں, لیکن ساتھ ساتھ اسرائیل کو بھی ہم تھوڑا بہت, کیونکہ اسرائیل جیسے ہم نے پہلے کا گٹھ جوڑ ہے تو ہمیں اسرائیل سے بھی خطرہ تو رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں. اور پھر جو مارکا ہوا مئی کے مہینے میں اس میں بڑا کلیئر تھا کہ دونوں ممالک کس طرح پاکستان کو دیکھتے ہیں. بالکل. سو آپ نے یہ مارکہ حق کی بات کی, اسی پہ ہی ہم ایکسٹینڈ کریں گے اپنی بحث, لیکن یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. سو مارکہ حق کی بات کر رہے تھے, پاک بھارت جنگ کی جو ابھی ہم نے مئی کے مہینے میں دیکھا. SCO کی جانب رخ کریں تو چائنا میں یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور ایکسپیکٹیشنز یہ تھیں, وزارت خارجہ نے جب تک اس کا ہمیں بیان نہیں دیا کہ جی ایسا کچھ ایکسپیکٹ مت کیجئے, کوئی ملاقات نہیں ہونے جا رہی. کس کے مابین؟ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعظم مودی صاحب کے مابین. سو یہ ایکسپیکٹیشنز بھی گئیں. سو اگر یہ ملاقات نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی, اور اگر ہو جاتی تو کیا پازیٹیو ہو جاتا, کچھ ہوتا نیا؟ یہ ہاں کافی چمگویاں ہو رہی تھیں اس بارے میں کہ شاید SCO کا جو اجلاس ہو رہا ہے تیانجن میں چائنا میں 31 اگست اور 1 ستمبر کو, ممکن ہے کہ وہاں پہ ایک ملاقات ہو جائے. اور پہلے ماضی میں اس قسم کے جو اجلاس ہوتے رہے ہیں, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ہوں یا اس سے پہلے سارک کے ہوتے رہے ہیں, تو وہاں جب بھی کبھی کوئی ڈیڈ لاک ہوتا رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان, تو اس قسم کے اجلاس میں ان ملاقاتوں نے وہ ڈیڈ لاک توڑا بھی ہے. صحیح. لیکن معذرت باسط صاحب, ابھی ڈیڈ لاک کی تھوڑی کیفیت ہے. آپ نے پوری دنیا میں کیا جگ ہسائی کروا دی بھارت کی, اور اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے شیکنڈ کریں گے. ناٹ پاسبل نا ایکچولی. اسی لیے نہیں ہو رہی ملاقات. سامنا کس منہ سے کریں, اسی لیے ملاقات نہیں ہوتی. لیکن کبھی کہیں نہ کہیں تو ڈیڈ لاک کو ٹوٹنا ہے. وہ کب ٹوٹتا ہے وی ڈو ناٹ نو, کیسے ٹوٹتا ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے لیے کچھ آبویسلی بیہائنڈ دا سینس کام کرنا پڑتا ہے, اور آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں کام ہو بھی رہا ہوگا, لیکن اس وقت شاید بھارت کو سوٹ نہیں کرتا, اور شاید ہمیں بھی سوٹ نہیں کرتا, کیونکہ میرا اپنا ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ خیال رہا ہے کہ ڈیڈ لاک کو تو آپ توڑ دیں گے, واٹ نیکسٹ. مطلب ایک ملاقات ہونے سے تو تعلقات واپس ریلز پہ نہیں آ جاتے نا, اس کے لیے کچھ پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے.
اور اس وقت جو حالات ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کوئی تیار ہیں. ایون پاکستان، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں، لیکن کمپوزٹ ڈائلاگ اٹ سیلف میرے خیال میں جواب نہیں ہے. صحیح. کمپوزٹ ڈائلاگ ماضی کی بات ہے. وہ 1997 میں ہم نے اس کو کیا، پھر 2004 میں شروع ہوا. وہ اب ریلیونٹ بھی شاید نہیں رہا. اب حالات بدل گئے ہیں. اب ہمیں ایک نئی اپروچ لے کر آنا پڑے گا، تب کہیں جا کر مسائل حل ہوں گے. ورنہ وہی مور آف دا سیم والی بات ہے، اور مور آف دا سیم سے تو مسائل حل نہیں ہونے والے نا. تو اس لیے ایک تو لحاظ سے اچھا ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہو رہی. میں ذاتی طور پہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اس سے، بلکہ ہمیں اطمینان رہنا چاہیے کہ یہ ملاقات نہیں ہو رہی. کیونکہ مجھے لگتا کچھ یہ ہے کہ اگر یہ ملاقات ہو جاتی، اس طرح ماضی میں دیکھیے نا ہوا، وہ شرم الشیخ میں ملاقات ہو گئی 2009 میں ممبئی کے واقعے کے بعد. وہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی جو کہ ہم نے بہت فلیکسیبلٹی شو کی، کشمیر غائب کروا دیا اس میں سے. اس کے بعد اوفا میں بھی 2015 میں بھی ہم نے خواہ کی جو ہے ایک ملاقات SCO میں ہو گئی رشیا میں، اس میں بھی کشمیر غائب ہو گیا 10 جولائی 2015 کی اسٹیٹمنٹ میں. اور پھر اس وقت سے لے کر اب تک تو ہم پریشر میں ہی رہے. اب ایک مارکہ حق ہونے کے بعد ہمیں ایک نیا کانفیڈنس، اعتماد اس قوم میں آیا ہے، تو اس اعتماد کو ہمیں جانا نہیں دینا چاہیے. ہمیں ابھی بھی کوئی اپولوجیٹک تو ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر ہم کوئی ویک وکٹ پہ نہیں ہے کہ ہم بیگ کریں بھارت پہ کہ جی ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ایک دلچسپی تو پیدا ہوتی ہے نا جب، کیونکہ ایک ہی کمرے میں، ایک ہی ہال میں دونوں وزراء اعظم موجود ہوں گے. اب ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، کیا وہ پلیزنٹریز ایکسچینج کرتے ہیں نہیں کرتے، ہاتھ ملاتے ہیں نہیں ملاتے، ان کو کہاں کھڑا کرتے ہیں جب ایک گروپ فوٹو ہوگا، فوٹو سیشن. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم بڑے شوق سے اس کو دیکھیں گے، آبزرو کریں گے. لیکن یہ ضرور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چین نے کچھ کوشش کی ہے. جب یہ وینگ وی آئے ہوئے تھے بھارت اور پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، تو انہوں نے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت کی جانب سے کچھ ہمیں مثبت جواب نہیں چین کو دیا گیا. ان کی اپنی وجوہات ہیں جو کہ سمجھ میں آتی ہیں مودی صاحب کی. جو ایک تو دیکھیے نا، اس وقت ایک پالیسی ان کی ہے کہ ہم نے جب تک ان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کوئی صحیح راہ پہ نہیں آتے، تو اس وقت تک میرے خیال میں تھوڑا بہت بھارت کی پوزیشن رہے گی کہ ہم ابھی تیار نہیں. اور پھر چونکہ انہوں نے آفیشلی جو آپریشن سندور ہے اس کو بھی ابھی تک ختم نہیں کیا، تو جب تک وہ فارملی ختم نہیں ہوتا، وہ جاری ہے، تو ملاقات کا تو پھر کوئی مقصد نہیں بنتا نا. پھر دوسری جانب یہ بھی دیکھیے نا، ایک خبر ہے کہ بلکہ بڑا ایک خدشہ ہے پاکستان میں کہ بھارت دوبارہ بھی حملہ کر سکتا ہے پاکستان پر، کیونکہ جو اس کو شکست ہوئی اس سے ابھی تک ہضم تو نہیں ہو رہی نا. ایک پرابلم تو اس کو ہے. تو یہاں یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ کب یہ ہوگا، بھئی یہ حملہ کب ہوگا، امریکہ بھارت کب ایسی شرارت دوبارہ کر سکتا ہے. دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ چین کے ساتھ بھارت کے تعلقات میں جو تھوڑی بہت اب ایک انگیجمنٹ ہوئی ہے، وہ تھوڑا سا محتاط ہوگا پاکستان پر دوبارہ حملہ کرنے پہ، یا پہلے فالس فلیگ اس کا ہوتا تو یہ نا، پہلے فالس فلیگ آپریشن، ایک فالس فلیگ ایونٹ ہوتا ہے اور اس کو بیس بنا کر پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے. جیسے پلوامہ میں ہوا، اوڑی تو مجھے اوڑی میں ہوا، یا پھر ابھی جو ہے پہلگام میں ہوا. تو اس قسم کی چیزیں اب اگر ہوں گی تو کیوں ہوں گی، ابھی لگتا نہیں ہے. لیکن ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بہار کے بھی الیکشنز آ رہے ہیں اور یہ بڑے امپورٹنٹ الیکشنز ہیں بی جے پی کے لیے. یہ اکتوبر نومبر میں ہوں گے. اب اس میں پچھلی دفعے جو ہے بی جے پی کو تقریباً 243 سیٹیں ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کی اسٹیٹ کی، تو اس میں بی جے پی کو 74 سیٹیں ملی تھیں. وہ بڑی پارٹی کے طور پہ آئی تھی. لیکن یہاں پہ بہار میں کولیشن گورنمنٹ ہے، وہاں پہ لوکل جو ہے ریجنل جو پارٹی ہے JDU، جس کے نتیش کمار چیف ہیں، جو ایسا چیف منسٹر بھی ہیں بہار کے، تو انہوں کی اور بی جے پی کی کولیشن گورنمنٹ ہے اس وقت، اور وہی چیف منسٹر ہیں. اور دوسری جانب RJD ہے جن کو 73 سیٹیں ملی. تو بڑا نیک ٹو نیک معاملہ ہے.
تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ بھارت بہار میں الیکشنز میں کس طرح، اور ابھی ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے ویزا بھی سختی کے ساتھ رہیں، کم از کم اگر کوئی حملہ نہیں بھی ہوتا یا فالس فلیگ نہیں بھی ہوتا، لیکن اس وقت جو ایک انہوں نے سٹانس لے رکھا ہے پاکستان کے خلاف، اس پہ وہ قائم رہیں. صحیح. پھر جو دوسرا معاملہ ہے وہ اگلے سال ایک اور بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے ویسٹ بنگال کا. صحیح. اس کے بعد پھر اتر پردیش کا الیکشن ہے 2027 میں. وہ یہ دو جو ہے نا انتخابات ہی بڑے امپورٹنٹ ہیں، خاص طور پہ اتر پردیش میں. اور اتر پردیش میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ کم ہو رہا ہے بی جے پی کا. اور پھر لوک سبھا کا الیکشن 2029 میں. صحیح. اگر کوئی اور مارکا ہوا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان الیکشنز میں بی جے پی کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے. اگر بہار میں لیٹ سے وہ اپنی پرفارمنس ٹھیک رکھتے ہیں، یا جو ہے ویسٹ بنگال میں کچھ بہتر پرفارم کر لیتے ہیں، اور پھر اتر پردیش میں بھی اپنی حکومت بنا لیتے ہیں، تو شاید پھر اس طرح ان کو ضرورت محسوس نہ ہو. لیکن اگر ان الیکشنز میں کامیابی نہیں ہوتی تو پھر ممکن ہے کہ 2029 سے پہلے جس طرح 2019 سے پہلے ہم نے دیکھا پلوامہ کا واقعہ ہوا اور پھر بالا کوٹ کا، تو اس قسم کا واقعہ پھر 2028-29 میں ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ اور مارکا ہو. تو اس کا ڈائریکٹ لنک ہے بھارت کے جو الیکٹرل پالیٹکس ہے نا اس کے ساتھ. مین وائل آج ایک بہت بڑی دیکھیں خبر آئی پاکستان میں کہ ہم نے ایک جو نیٹ ورک تھا بھارت کا را کا، اس کو ہم نے انرتھ کر دیا. اور اس سے دیکھیے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. کلبھوشن جادیو کو ہم نے بلوچستان سے اریسٹ کیا تھا. لیکن ایک بات مجھے ضرور تھوڑی بہت عجیب سی لگتی ہے کہ ہمارے بہت سے دوست ممالک جو ہیں وہاں پہ یہ ساری کارروائیاں وہاں سے کرتے ہیں. کلبھوشن جادیو چابہار سے ایکٹیو تھا، اور یہ جو سنجیو کمار جو دبئی میں بیٹھ کے یہاں پہ نیٹ ورک چلا رہا تھا سندھ میں، اور جنہوں نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز بھی کی، اور پھر کینیڈا امریکہ ہم سب جانتے ہیں وہ کہانی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست ممالک پہ تھوڑا بہت پروٹیسٹ کریں، یا کم از کم کوئی ڈیمارش دیں نا کہ جی آپ کے یہاں دیکھیے یہ لوگ بیٹھے ہیں، بھارتی باشندے ہیں جو کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کرتے ہیں، ٹیرر فائنینسنگ کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی حساب تو کریں نا. آپ بھارت سے کوئی معاملہ تو ٹیک اپ کریں کہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف یہاں سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پہ جو یو اے ای کا سفارت خانہ ہے وہاں بلا کے، یا پھر ہمارا جو سفارت خانہ وہاں، لیکن یہاں اسلام آباد میں بہتر ہے، اسلام آباد میں کچھ ہمیں ایک ڈیمارش کرنا چاہیے اور اپنے کنسرنس کنوے کرنے چاہیے کہ بھارت کس طرح آپ کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے پاکستان کے خلاف. بالکل. تو یہ میرے خیال میں، اور پھر FATF کا معاملہ بھی ہمیں اس کے پاس کہیں نہ کہیں جانا چاہیے. UN سیکیورٹی کونسل کے ہمیں ساتھ ممبر ہیں، وہاں بھی یہ معاملہ اٹھانے چاہیے. بھارت کو ایکسپوز تو کریں نا. اتنا بڑا نیٹ ورک ہم نے پکڑا، اور ثبوت ہمارے پاس سارے موجود ہیں، کہاں سے کس طرح ٹرانزیکشنز ہوئیں، کس طرح کون لوگ انوالو تھے، بلکہ اس کا پاسپورٹ وغیرہ بھی ہمارے پاس سب کچھ ہیں معلومات. تو ہمارے پاس تو irrefutable ایویڈنس موجود ہے کہ ہم بھارت کو مزید ایکسپوز کریں. جہاں کینیڈا کو پرابلمز ہیں، امریکہ کے کوئی ایشوز ہیں، ایون اور ممالک کو بھی ایشوز ہیں، UK کو ایشوز ہیں. تو اب تو ہمارے پاس بھی معاملات ہیں کہ ہم کمپلیمنٹ کریں، ری انفورس کریں ان تمام چیزوں کو جو بھارت پوری دنیا میں کر رہا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، ایسا میں نے پہلے کہا، اس سے پہلے ہی پاکستان میں بہت سے کشمیری لیڈروں کو شہید کیا گیا اور بھارت نے کروایا یہاں پہ. تو کوئی وجہ نہیں بنتی کہ ہم ایک سسٹین طریقے سے بھارت کو ایکسپوز نہ کریں. ہمیں کرنا چاہیے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم نے اس نیٹ ورک کو پکڑ لیا. اور آئی ایم شیور کہ جو لوگ بھی پاکستانی، افسوس یہ ہوتا ہے کہ پاکستانی اس میں انوالوڈ ہیں، پیسوں کی خاطر، کچھ بینیفٹس کی خاطر وہ اس قسم کے کام میں الجھ جاتے ہیں. لیکن چلیے یہ تو ہر ملک میں آپ کو. لیکن باسط صاحب ایک پہلو اس کا یہ بھی نکلتا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کن کس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، مقصد کے لیے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سو باسط صاحب، آپ کے فیوریٹ، ہم سب کے فیوریٹ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب عظیم الشان دورے پر ہیں بنگلہ دیش کے. خیر بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس دورے سے.
کیا توقعات رکھنی چاہیے؟ آپ اس دورے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو بڑے پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں اور بڑا زبردست دورہ ہے، اچھا، اور اس کے اچھے نتائج نکلنے چاہیے. اور اس سے پہلے ابھی بلکہ وہاں پہ اس وقت موجود بھی ہیں ہمارے کامرس منسٹر جام کمال خان صاحب بھی وہاں موجود ہیں، اور اس سے پہلے جولائی میں محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بھی ہو کے آئے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ جس طرح ہم نے 5 اگست 2000 پچھلے سال جب یہ ریولوشن آیا تو ہم نے یہی کہا تھا کہ فوکس آپ کریں نان پولیٹیکل ایشوز پہ، ٹریڈ بڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کی باتیں کریں، پھر چیزیں خود بخود ہو جائیں گی. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہم ایک لحاظ سے بڑا کمپریہنسولی آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن بھارت کو بہت تکلیف ہونے جا رہی ہے. بھارت کو تکلیف تو ہوگی، کیونکہ جہاں ہم ٹریڈ انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پہ اب تھوڑا بہت دفاعی تعاون کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ JF-17 کی خریداری کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور پھر یہ، اور کیوں نہ ہو، جی اصل تو یہ ہے نا کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہماری ایک شیئرڈ ہسٹری ہے. بنگلہ دیش بھی کبھی پاکستان تھا، چلیے بنگلہ دیش الگ ہو گیا، الگ ملک بن گیا، لیکن ہمارا ایک، ہم تاریخ شیئر کرتے ہیں. ہم نے ایک ساتھ مل کر جدوجہد کی، جی. ایک نئے ملک کا قیام عمل میں آیا نظریاتی بنیادوں پر، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر آگے نہ بڑھیں. بالکل. بھارت کی تو یہ خواہش ہے، آج بھی اگر آپ بھارت کا میڈیا پڑھیے تو اس میں یہی نظر آتا ہے کہ جی بنگلہ دیش کیسے بھول سکتا ہے، کتنا ظلم کیا، یہ ہوا وہ ہوا. تو ان کو کریکٹ کرتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش بھولا نہیں ہے، جو ہوا ہے صرف یہ ہے کہ وہ اویئرڈ ہو گئے ہیں کہ یہ سب کچھ کس نے کروایا، ہماری بھی کوئی غلطیاں ہیں، میری تھیں اس ماضی میں، لیکن غلطیاں ہوتی ہیں قوموں سے. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم اس تاریخ میں بس اس میں جڑے رہیں، اس تاریخ سے سبق سیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر مستقبل کی جانب دیکھنا چاہتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے. اور ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے دونوں ممالک نے کہ ہم آگے بڑھیں گے. اور دیکھیے 2005 میں آخری انٹر گورنمنٹل کمیشن پاکستان اور بنگلہ دیش کا بنا ہوا تھا، اس کی آخری ملاقات 2005 میں ہوئی تھی. اس سے آپ اندازہ لگائیے نا کہ شیخ حسینہ کے زمانے میں ملاقات، ہمارے تعلقات کہاں پہ تھے. 2008 میں آئی تھی نا شیخ حسینہ، اس کے بعد پھر گورنمنٹل کمیشن کی میٹنگ ہی کوئی نہیں ہوئی. اب مجھے خوشی ہے کہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ری آرگنائز کیا ہے، ان دا سینس کہ اب اس کو ہم نے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کمیشن بنا دیا ہے. تو اس کی اب فوکس طریقے سے ٹریڈ اور انویسٹمنٹ پہ کام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو دورہ ہے اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوگی. ممکن ہے کہ بنگلہ دیش پرانے مسائل بھی اٹھائے، اپالوجی کے مسائل ہیں یا کچھ اور کمپنسیشن کے ایشوز ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ خوشی کی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی اس حکومت نے فیصلہ کیا ہوا کہ یہ چیزیں امپیڈیمنٹس نہیں بنے گی ہمارے تعلقات کو آگے بڑھانے میں. تو یہ شائن بات ہے. اب جو ہے ایک اور چیز بھی سامنے آ رہی ہے، کیونکہ الیکشن ہونے بنگلہ دیش میں اب اگلے سال ہوں گے، فروری کے مہینے میں شاید ہو جائیں، جو سننے میں آ رہا ہے. جو ڈاکٹر محمد یونس جو چیف ایڈوائزر جن کو پرائم منسٹر کہہ لیں، ان کے کال الیکشنز ہوں گے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ صرف انٹرم گورنمنٹ سے بات چیت نہیں کر رہے، بلکہ ان کی شاید ملاقات جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہیں، ان کی جو خالدہ ضیاء صاحبہ ہیں، ان سے ملاقات ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کی لیڈرشپ سے ملاقات بھی ہے، جو کہ سارے الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کریں گے. تو چونکہ اگلے آنے والا سیٹ اپ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پھر ہمیں ابھی سے ہی کام کرنا چاہیے کہ انٹرم سیٹ اپ تو ختم ہو جائے گا نا. جی. اسحاق ڈار صاحب کی ملاقات اپنے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں محمد توحید حسین صاحب سے بھی ہو جائے گی. لیکن یہ اچھا ہے کہ ہم الیکشنز، پوسٹ الیکشنز بھی دیکھ رہے ہیں، تو ان سے بھی ہمیں، کیونکہ یہ سارے تعلقات جو ہیں ان کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی انٹرم گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات ہوں، لیکن ہم نے اس کو انسٹیٹیوشنلائز بھی کرنا ہے تاکہ معاملات آگے چلیں. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ سارک ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے. سارک بنگلہ دیش کا انیشیٹو تھا کے زمانے میں، تو اس کو بھی ریوائیو کرنے کی باتیں، لیکن میرا خیال میں اس پہ مزاج توجہ نہیں دینی چاہیے، اتنا وقت اس پہ ضائع نہ کریں. ملٹری انٹیلیجنس کوآپریشن میں تھوڑا بہت ایمفیسس ہونا چاہیے.
اور جو ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں نا کلیکٹیو سیکیورٹی انیشیٹو کی، اس کو بھی کہیں نہ کہیں ڈسکس کرنا چاہیے. پاکستان اور بنگلہ دیش اور کسی حد تک ترکی، 3 ممالک ایسے ہیں جو کہ فاؤنڈنگ ممبرز ہو سکتے ہیں اس انیشیٹو کے. مسلم دنیا کی اگر سوچ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، لیکن آغاز انہی 2-3 ممالک سے ہوگا اور شاید بنگلہ دیش اور پاکستان ہی اس کی بنیاد رکھیں. اور یہ بڑا امپورٹنٹ انیشیٹو ہے اگر اس پہ کام ہو جائے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو چائنا بھی انوالوڈ ہے، بلکہ مئی کے مہینے میں یہ جو واقعہ حق کے بعد چین نے ہی ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ کروا دی تھی پاکستان، بنگلہ دیش اور چین کے درمیان. تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے ہمارے لیے. چین بھی سارے پروسیس میں انوالوڈ ہے. ٹرائی لیٹرل سے فریقی جو معاملات ہیں وہ ہم مل کر اکنامک ڈیولپمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں، اکنامک انٹیگریشن کی باتیں کر رہے ہیں، کنیکٹیویٹی کی باتیں کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو جائیں گی. یہ بڑا اچھا فلائی جناح میرے خیال میں ان کو تو آلریڈی مل گئی پرمیشن، اجازت مل گئی ہے. ایئر سیال بھی شاید وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو وہی پروسیس میں ہے. جو بنگلہ دیش کی ایئر لائن ہے وہ بھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع کرے گی. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ اہم پیش رفت ہوئی کہ ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈرز جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے، وہ بغیر ویزا کے آ جا سکیں گے. تو میرے لیے تو بہت اچھا ہو گیا. تو اب یہ ایک اچھی بات ہو رہی ہے. بلکہ میں تو یہ امید کروں گا کہ یہ 5 سال کا ایگریمنٹ ہے. یہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو بلکہ اپ گریڈ کیا جائے. عام لوگوں تک یہ فیسلٹی جانی چاہیے نا. ویزا ایبولیشن ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ عام پاکستانی اور عام بنگلہ دیشی وہ بغیر کسی ویزے کے آ جا سکیں، کم از کم مہینے کے لیے. مطلب اس قسم کی آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، لیکن بنگلہ دیش کے تقریباً ہمارے بہت سے ممالک کے ساتھ ویزا ایبولیشن ایگریمنٹس ہیں. تو اس قسم کا ایگریمنٹ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مستقبل میں ہو سکتا ہے، اور کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹس تک محدود نہیں رہنا چاہیے. تو اس کو بھی آگے میں سمجھتا ہوں کہ بڑھنا چاہیے. ڈاکٹر محمد یونس بھی وزٹ کریں گے پاکستان؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ اب الیکشنز ہونے سے پہلے میرے خیال میں آنا تو چاہیے کیونکہ ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ہمارے وزیر خارجہ ان کو دعوت نامہ تو دیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے. وہ آتے ہیں نہیں آتے وہ وی ڈو ناٹ نو. لیکن چین تو وہ گئے تھے. چین کا دورہ انہوں نے اس سال مارچ میں میرے خیال میں کیا تھا. حالانکہ اور انڈیا بھی جانا چاہتے تھے لیکن بھارت سے ان کو کوئی مثبت جواب نہیں ملا. لیکن پاکستان تو میرا خیال ویلکم تھا. ان کی ایک جو ہے وائز آتا ہے. اور پھر جو ہے ہمارے ہاں بھی اور بنگلہ دیش میں ان کو ایسے ہموار کی ہم انٹریکشن دیکھ رہے ہیں بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان. بھارت بتا بلچی ہوئی وہ بڑے زبردست تبصرے کر رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش کس جانب جا رہا ہے تو مسائل پیدا ہو جائیں گے اور یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اس میں ان کی اگر انہوں نے شیخ حسینہ کو استعمال کیا پاکستان کے خلاف تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے تھا کہ جو بنگلہ دیش کے عوام ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. وہ شیخ حسینہ کو آپ نے استعمال کیا لیکن وہ ایک ببل تھا جو پھٹ گیا. باسط صاحب امیزنگلی وہ اس ساری بات کا بھی کریڈٹ پاکستان کو دینا چاہتے ہیں. کس چیز کا؟ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان کا ہاتھ ہے ان سب حالات میں. کیا ابھی تک یہ کر رہے ہیں. یہی ہے نا، یہی ان کی مس کیلکولیشنز ہیں. جس طرح دیکھیے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ صحیح ریڈ نہیں کر سکے اور سیز فائر کا کریڈٹ نہیں دیا ٹرمپ کو. مس کیلکولیٹ کر گئے نا. اگر وہ مان لیتے کہ جی ہاں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بڑا اہم رول تھا، کسی کو اچھی سی فارمولیشن اپنے لا سکتے تھے، کوئی مشکل کام نہیں تھا. لیکن وہ مس کیلکولیٹ کر گئے اور آج بھگت رہے ہیں. اسی طرح وہاں بھی انہوں نے مس کیلکولیشن کی.
انہوں نے جب یہ کہا نا کہ پاکستان کا پیچھے ہاتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کا اپنا ایک ریولوشن تھا، لوگوں کے اپنے جذبات، آپ ان کی توہین کر رہے ہیں نا. بالکل آپ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی آپ کا تو اپنا کچھ نہیں تھا، آپ پاکستان کے ہاتھوں میں کھیلے. حالانکہ یہ تو بات تھی ہی نہیں، وہ تو ایک بالکل خود بخود ایک نیچرل طریقے سے، آرگینک طریقے سے آیا ریولوشن، اور وہ بہا کے لے گیا شیخ حسینہ کو. تو آپ لوگوں کی انسلٹ تو مت کریں نا، ان کے جو ایک پولیٹیکل میچورٹی تھی ان کو آپ نے اس کو انسلٹ کیا. تو اس وجہ سے وہ بھی اٹ ڈڈ ناٹ گو ڈاؤن ویری ویل ود دا پیپل آف بنگلہ دیش. تو ہم امید کرتے ہیں، اور آئی سنسیئرلی ہوپ کہ ڈاکٹر محمد یونس پاکستان کا دورہ کریں گے انتخابات سے پہلے، تاکہ ہم ان کو جو ہے ہم بھی ان کو نشان امتیاز دے سکیں. پرفیکٹ سیٹ. سو اسی کے ساتھ آج کے نشان پاکستان کون سا ہوتا ہے سب سے ہائیسٹ؟ نشان پاکستان شاید وہ دے سکتے. چلیے آپ نے، اور پھر ان کو اپنے ڈیسائفر کے اسٹوڈیو میں بھی انوائٹ کریں گے. ہم ان کے پاس خود جائیں گے، ان کے پاس خود جا کے انٹرویو کریں گے. پرفیکٹ. سو یہ تو آپ نے ہمارے ویئرز کو بہت ایک گڈ نیوز سنا دی. سو اسی کے ساتھ آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا آج کا وقت یہاں ختم ہو گیا ہے. اپنے ناظرین سے اب دوبارہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. بی ہیپی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.